अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आज के इस एपिसोड में आप तमाम भाइयों बहनों का इस्तकबाल करते हैं। नमाज ट्रेनिंग वर्कशॉप हमारी जारी है। आज के एपिसोड में हम इंशाअल्लाह नमाज की कुछ मज़ीद दुआएं और नमाज का तरीका मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले जो लेक्चर्स देखे हैं उसमें आपने अपनी नमाज को बेहतर करने की कोशिश की होगी। तो इंशाअल्लाह अगर हम अपनी नमाज को बेहतर बना लेते हैं तो हमारी नमाज हमारे बाकी मामलात को बेहतर बना देगी। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे की नमाज बेहतर हो जाए उसकी ज़िंदगी के बाकी मामलात भी बेहतर हो जाते हैं। तो नमाज एक ऐसा अमल है कि जो अगर दुरुस्त हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी के सारे मामलात जो है वो दुरुस्त हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम सब ने कोशिश करनी है कि हम अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बना सकें। जो भी चीज़ें, तरीके हम पढ़ेंगे, हम खुद भी उनको अप्लाई करेंगे और इंशाअल्लाह हमने अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को, उनको भी बताना है ताकि उन्हें भी याद हो जाए और हमें भी याद हो जाए और हमारे लिए ये जो प्रोग्राम है मुख्तसर, ये हमारे लिए सदक़ा जारिया बन जाए। और इंशाअल्लाह ये हमारा जो वक़्त है नमाज़ सीखने के लिए, ज़रूर आप मुकम्मल सीरीज़ को देखें, मुकम्मल लेक्चर्स को सुना करें, आगे भी भेजा करें। हमारे लिए ये इंशाअल्लाह सदक़ा जारिया बनेगा। कि नमाज के लिए हम देखें ना, नमाज हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम और कितनी ज़रूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें वक़्त निकालना चाहिए? हमें सीखनी चाहिए नमाज। हमें जो है इस नमाज को सीखने के लिए ज़िंदगी में एक मर्तबा तो वक़्त निकालना चाहिए ना। इस सीरीज़ को मुकम्मल देखें, आगे भी शेयर करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ों को जो है बेहतर बना दें। तो हमने पिछले लेक्चर में क़याम के मुतालिक देखा था कि क़याम हमने कैसे करना है, हाथ कहाँ तक उठाने हैं, कहाँ तक साबित हैं और हाथों को कहाँ बाँधना है, हाथ बाँध कैसे बाँधने हैं और फिर क़याम में पाँव कितने खोलने हैं। अगर हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर हमने किस तरह अपने पाँव रखने हैं। ये सारी चीज़ें देखी थी और दुआ इस्तिफ़्ताह ये भी हमने पढ़ी थी। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया, इस दुआ को भी हमने पढ़ा था। तो आज इंशाअल्लाह हम इस दुआ का तर्जुमा भी देखा था। मुझे उम्मीद है आप में से कुछ साथियों ने इस दुआ का तर्जुमा भी कुछ ना कुछ जो है वो याद किया होगा। अगर आपने इसका तर्जुमा याद नहीं किया तो आप मज़ीद कोशिश करें, इस दुआ का तर्जुमा याद करें। आपके साथ ग्रुप में हमने जो है ये नोट्स भी सेंड किए हैं और मिसबाहुस सलाह के नाम से आपको बुक भी दी है। उससे भी आप ये दुआएँ याद कर सकते हैं और इनका तर्जुमा भी याद कर सकते हैं। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा उसमें लिखा हुआ है। आप कोशिश करें कि इनका तर्जुमा ज़रूर याद कर लें। इंशाअल्लाह हम तर्जुमा याद करेंगे ना, तो हमारी नमाज़ में खुशू और खुज़ू आएगा। इंशाअल्लाह इस पर भी हमने बात करनी है। तो ये इस दुआ को पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया, ये दुआ और इसके साथ एक और दुआ है। इनमें से आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये दुआ दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों में से एक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बाकी कई दुआएँ हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो दुआओं की किताब है हिस्नुल मुस्लिम, आपको जो है नेट से मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी इंशाअल्लाह शेयर कर देंगे। तो उसमें से आप मज़ीद दुआएँ भी इस तरह की अगर याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने आऊज़ु बिल्लाह कहना है। हाथ बाँधे हैं, क़याम में हैं। ये इब्तिदाई दुआ हमने पढ़ ली, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ी या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये दुआ पढ़ी। उसके बाद हमने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब तुम कुरान की क़िराअत करने लगो फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह की पनाह में आया करो शैतान मरदूद से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब नमाज शुरू करते, इज़ा क़ाम मिनल लैल, जब आप रात को खड़े होते क़याम के लिए, फिर आप कहते थे अल्लाहु अकबर कबीरा सलासन, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कबीरा कहते। फिर अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही सुम्मा यक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, ऐ अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो सुनने वाला, जानने वाला है, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही, उसके वसवसों से और उसकी फूंकों से और उसकी चौकों से, वो जो वसवसात दिलाता है उससे। तो ये एक लंबा तावुज़ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी साबित है।
اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہم نے آہستہ آواز میں پڑھنا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، عمر فاروق، عثمان غنی کے پیچھے، وہ جو سب جو تھے وہ قرات جو ہے شروع کرتے تھے الحمدللہ سے، یعنی اونچی آواز میں جب قرات شروع کرتے تو الحمدللہ سے شروع کرتے، لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قرات ولا فی آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے بلند آواز سے، یعنی اگر آپ امام ہیں تو امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کریں گے، اگر آپ پیچھے ہیں تو آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی آہستہ آواز میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے جس بندے نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا، یعنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ کوئی نماز نہیں، چاہے وہ نماز اکیلے کی ہے، یہاں پر دیکھیں نا کوئی تخصیص نہیں کی گئی، جس کو بھی نماز کہتے ہیں، چاہے امام کی ہے، مقتدی کی ہے، وہ نماز جنازہ ہے، نماز عیدین ہے، اور اشراق کی نماز ہے، چاشت کی ہے، اوابین کی ہے، صلاۃ الخوف ہے، کوئی بھی نماز جس کو نماز کہتے ہیں اس میں اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے پر اور بھی کئی دلائل ہیں، کئی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس بندے نے نماز پڑھی اور اس نماز میں اس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی، تو فرمایا فہی خداج، وہ خالی ہے، وہ بیکار نماز ہے، غیر تمام، وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے کہا گیا ابو ہریرہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں، لیکن اب وضاحت آ گئی اس میں کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، کہ اس کو پھر اپنے دل میں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہیں تو پھر دل میں پڑھنا ہے، اور اگر اکیلے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ، یعنی زبان کو حرکت دینی ہے، وہ بھی آگے بات آ رہی ہے امام کے پیچھے۔ اور ایک اور روایت ہے اس بارے میں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کننا خلف رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے نماز فجر میں، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، فثقلت علیہ القراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کرنا بھاری ہو گیا، یعنی مشکل ہو گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے بھی قرات کر رہے تھے، ہم نے کہا جی ہم کر رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم تلاوت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، یعنی اب مزید وضاحت ہو گئی کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کیا کہا، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو بندہ سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے۔ تو میرے بھائی میرے بہنیں، آپ سب کے اس موضوع پر اشکالات ہوں گے، اگر آپ مزید اس پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ڈاؤٹس ہیں، آپ ریسرچ کیجئے، آپ پڑھیے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے طور پر مکمل یقین کیجئے، جو بات آپ کو ثابت شدہ ملے آپ اس پر عمل کیجئے، کسی کے پیچھے نہ چلیں۔ ہم نے اکیلی قبر میں جانا ہے، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں گے تو قبر بھی ہماری بہتر ہوگی، میدان حشر بھی بہتر ہوگا، آخرت میں ہماری انشاءاللہ جنت بھی بہتر ہوگی۔ تو اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، پہلا فائدہ تو یہی ملے گا نا اس نماز کا، ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی۔ تو نماز وہ پڑھیں جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طرح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی ہے، ہمیں بتائی ہے۔ تو اس موضوع پر اگر آپ مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ کیا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس موضوع پر آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، نصر الباری، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جزء القرات، اس کا اردو ترجمہ، جس کا ترجمہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے،
اب اس کا اردو ترجمہ آپ کو جو نوٹس جو ہے دیے جائیں گے اس میں سے آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے اس کو بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ مزید تحقیق کیجئے۔ اور اس متعلق ایک اور کتاب بھی ہے توضیح الکلام، جو شیخ ارشاد ارسری حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ہے، اسے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنی نماز کو بہتر بنانے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے۔ تو ہم اپنا اس سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم نے جب شروع کرنا ہے تو ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نام سے، للہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، للہ اللہ کے لیے، رب جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بہت بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی وہ مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، ایاک نعبد تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا اے اللہ تو ہمیں دکھا، الصراط المستقیم راستہ سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت کہ جن پر تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب نازل کیا گیا، ولا الضالین نہ ان لوگوں کا کہ جو گمراہ ہوئے۔ اس صورت کی جو ہے آپ مختصر تشریح بھی پڑھیے، ہم نے پچھلے دنوں ایک لیکچر دیا ہے کالج میں اسی موضوع پر، اس کا لنک جو ہے انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس صورت کی مختصر جو تفسیر ہے وہ بھی آپ سنیے تاکہ اس کا ہمیں مفہوم پتہ چلے کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس صورت میں دعا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہے، اور دعا کیسے مانگنی ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور اس صورت میں جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ انشاءاللہ آپ کو لنک ملے گا، اس میں سے آپ جا کے ان لیکچرز کو سنیے جو اس کی تفسیر پر مختصر دیا گیا ہے۔ تو یہ دعا یہ جو ہے سورت پڑھنے کے بعد جو ہے آمین بھی کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان صحابہ کہتے ہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وللضالین کہتے تو قالا کہتے آمین، ورفع بها صوتا اپنی آواز کو بلند کرتے، بلند آواز سے آمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا جب کی جا رہی ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تو نے انعام کیا، تو ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا، تو اس پر آمین کہنا کہ اللہ تو قبول کر لے اس کو، اس دعا کو ہمارے حق میں قبول کر لے۔ اور امام کے پیچھے بھی ہیں تب بھی آمین کہنا ہے۔ اذا امن الامام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ، جس بندے کی آمین موافق آ گئی نا تامین الملائکہ، فرشتوں کی آمین کے، کہ جب امام آمین کہتے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو غفر له ما تقدم من ذنب، اس بندے کے زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور سب آمین کہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آمین جب کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے، صحابہ بھی آمین کہتے، تو ان للمسجد للجہ، مسجد گونج جاتی تھی۔ دیکھیں نا، جب سب ساتھی اکٹھے آمین کہتے تو تب مسجد گونجے گی نا، ایک بندے کے آمین کہنے سے مسجد جو ہے وہ گونج نہیں سکتی، تو سب اکٹھے آمین کہیں۔ اور پھر کب کہنی ہے؟ جب امام آمین کہے اس کے بعد کہنی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی امام نے وللضالین نہیں کہا، پہلے سے ہی آمین، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام سے آگے نہیں۔ اگر اس موضوع پر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں، دلائل دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کتاب القول المتین فی الجہر بالتامین، آپ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی اس کا شیخ زبیر علی زئی حافظ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے بعد یہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد قرآن کا کچھ اور حصہ جتنا بھی آپ کو یاد ہے، جہاں سے بھی کوئی بھی صورت آپ اس کی جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن وہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملا دی ہے تو ٹھیک ہے، افضل ہے، لیکن اگر آپ بھول گئے اور تلاوت نہیں کی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، دوسری تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتَ، اگر تو ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد اور تلاوت کرے گا تو تیرے لیے یہ
अजर का बायस है। और अगर फ़हुवा व इन ज़िदता, यानी अगर सिर्फ उम्मुल कुरान के जो है सूरतुल फातिहा के साथ किसी और की तिलावत ना करे तो तेरी नमाज हो जाएगी। अगर इस पर और तिलावत करे, व इन ज़िदता फ़हुवा खैरुन, अगर दूसरी तिलावत करे तो ये तेरे लिए बेहतर है। ठीक है ना। और कुरान को अब चंद बातें सूरतुल फातिहा पढ़ते हुए या दूसरी सूरत पढ़ते हुए या बल्कि सारी नमाज में, सारी नमाज पढ़ते हुए ये चंद बातें जो अभी आ रही हैं इनका हमने ध्यान रखना है। एक चीज़ कि हमने कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ना है, खूबसूरती के साथ पढ़ना है। और नमाज तिलावत करते हुए ज़ुबान को हरकत देना है। कई लोगों को देखा है कि वो ज़ुबान को हरकत नहीं दे रहे होते। ज़ुबान हिलनी चाहिए, चाहे आपने दिल में पढ़ना है, आहिस्ता पढ़ना है, आवाज़ नहीं निकालनी, यानी ज़ुबान हिले, ठीक है? और ज़ुबान हिलनी चाहिए। अब देखें ना, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ज़ुबान हिलती हुई, होंठ हिलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, चाहे आवाज़ नहीं आ रही, तो होंठ हिलने चाहिए। बाज़ लोगों का मुँह बिल्कुल बंद होता है, ऐसे बिल्कुल बंद। वो अंदर ही अंदर दिल में वो सोच रहे हैं, ख्यालों में पढ़ रहे हैं। पढ़ना ज़ुबान से है, ज़ुबान हिलनी चाहिए पूरी नमाज में, सारी दुआओं में। ज़ुबान हिलेगी, होंठ भी हिलेंगे, ठीक है ना? होंठ भी हिलेंगे, ज़ुबान भी हिलेगी। ये नहीं कि आप मुँह बंद करके खड़े हैं, ऐसे नहीं। ज़ुबान हिलनी चाहिए, होंठ, हाँ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस तरह पढ़ना है। क्योंकि एक इस पर जो है स्पेसिफिक जो इसकी हदीस है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए, तर रहे। तर का क्या मतलब है? गीली रहे। वो तर कब रहेगी, गीली कब होगी? जब हिलेगी तो गीली होगी ना। तो ज़ुबान हिलनी चाहिए हमारी। जब हम तिलावत करें तो उसमें हमारी ज़ुबान हरकत करनी चाहिए, होंठ भी हिलने चाहिए पूरी ज़ुबान में, और फिर खूबसूरती के साथ तिलावत, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत करें। अगर आपकी जो है तिलावत अच्छी नहीं है, दुरुस्त मखारिज के साथ नहीं है, तो आप टाइम निकालें, आप जो है वक़्त निकालें, अपनी जो है तिलावत दुरुस्त करें, बेहतर बनाएँ। अब देखें ना, अरबी के हर लफ्ज़ का अलग मखरज है, अगर उसको उसके मखरज से ना पढ़ा जाए, तो माना बदल जाता है। ठीक है ना? तो इस पर इंशाअल्लाह हमने तजवीद का मुख्तसर कोर्स भी कराना है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं और अपनी जो है अल्फाज को, अदायगी को, अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करें, नमाज का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त तरीके से पढ़ें। अब देखें ना, एक ही लफ्ज़ है, एक काफ़ जो है मोटा काफ़ है और एक काफ़ बारीक है। उस मोटे काफ़ से अगर क़ल्ब, क़ल्ब लिखा है तो उसका मतलब दिल है, क़ल्ब। अगर इसको बारीक काफ़ से पढ़ें क़ल्ब, तो इसका मतलब कुत्ता है। कितना माने में तब्दीली हो जाती है। शुरू में सूरत फातिहा के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अगर इसको पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, मोटी हा के साथ पढ़े, मखरज हा का तब्दील कर दें तो माने में भी तब्दीली आ जाएगी। तो आप ज़रूर कोशिश करें। अब तो ऑनलाइन दौर है, आप नेट से किसी भी कोर्स में शामिल हो सकते हैं। आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से टाइम ले सकते हैं, ठीक है ना? जहाँ से आपने कुरान पढ़ा, किसी भी अच्छे कारी कारिया से आप टाइम लेकर, आप 1 महीना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने पहले कुरान पढ़ा है और थोड़ा-सा आपने मखरज मखारिज जो है देखने हैं, तो इंशाअल्लाह 1 महीने का शॉर्ट कोर्स हम भी कराएँगे जिसमें तजवीद के बुनियादी उसूल और कवायद मखारिज इंशाअल्लाह सिखाए जाएँगे, जिसमें नमाज की दुआएँ भी जो आप दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये लाज़मी और ज़रूरी है ताकि हमारी नमाज बेहतर हो। कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी अपनी जो है ज़ुबानों के साथ खूबसूरत करो। कुरान को खूबसूरत पढ़ो और फिर और ज़्यादा अच्छे अंदाज में लहजे को बेहतर बनाना, अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है, क़िरात आप जो है इमाम हरमैन जो हैं उनकी आप क़िरातें सुने, अच्छे क़ारी की आवाज़ में आप तिलावत सुने, उन जैसा पढ़ने की कोशिश करें, खूबसूरत कुरान पढ़ें, ठीक है ना? हाँ, ये बचना चाहिए कि बाज़ जो है अब ऐसे भी क़ुर्रा हैं, जो कुरान के जो है वो और ही ज़्यादा तकल्लुफ़ में पड़ जाते हैं और गाने के तर्ज़ पे जो है कुरान पढ़ते हैं, क़यामत की निशानी है। गाने के तर्ज पे कुरान नहीं पढ़ना, बल्कि अब देखें ना, अइम्मा हरमैन जो हैं वो जब कुरान पढ़ते हैं तो किस तरह जो है दिल में कुरान उतरता है। कुरान को सुन के जो है वो खशियत तारी होती है। जब जहन्नम की आयतें पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह की अज़ाबों का ज़िक्र होता है, तो रोना आता है, वो खुद भी रो रहे होते हैं। तो ऐसे जो है कुरान की तिलावत सुने जो दिल में कुरान उतरे। और उसके साथ-साथ जो है अगली चीज़
ہم نے کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے، اور پھر جب پڑھیں تو اس ترجمے پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھا کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر ایک آیت پڑھتے پھر رک جاتے، پھر پڑھتے پھر رک جاتے۔ ایسا نہیں کہ ایک 5 سپیڈ میں آپ جو ہے آئے اور پتہ نہیں چلا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہی سانس میں پوری سورت پڑھ دی۔ ایسے نہیں کرنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الحمد للہ رب العالمین ثم یقف، آپ رکتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر رک جاتے۔ وکان یقرأها مالک یوم، اسی طرح مالک یوم الدین کہتے، رک جاتے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ تو ہمیں بھی ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے، آہستہ آواز میں، اچھی جو ہے الفاظ کی ادائیگی اچھی ہو، اور ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے۔ معنی یاد کریں گے نا، امید ہے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یاد کیا ہوگا، اگر نہیں یاد کیا ابھی تک تو ضرور یاد کریں، درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں بھی صحیح، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، اور جب ہم پڑھ رہے ہوں، جو جو لفظ پڑھ رہے ہوں اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اور کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، اس لیے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، یہ قرآن عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ عقل مند اس بندے کو کہہ رہے ہیں جو قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، جس کو قرآن آتا ہی نہ ہو، جس کو کسی ایک سورت کا بھی ترجمہ نہ آئے، وہ کیا عقل مند ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہیں لیتذکر، جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس قرآن کی آیتوں پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ آپ ترجمہ پڑھیں اور اس ترجمے پر غور کریں، جب نماز میں کھڑے ہوں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں یا کوئی اور سورت ملائیں، آپ کی توجہ اس کے ترجمے پر ہونی چاہیے۔ چند صورتیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں ان کا بھی آپ ترجمہ یاد کریں، اور نماز میں آپ جو ہے روزانہ ایک ہی سورت کی تلاوت نہ کریں۔ ایک دن آپ نے ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں ایک سورت کی تلاوت کی ہے، دوسری رکعت میں اور سورت کی تلاوت کریں، اور یہ بھی آپ کے شعور میں ہو کہ میں نے اس سورت کی تلاوت کر لی، اب میں نے دوسری سورت کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے معنی پر غور کرنا ہے۔ جب یہ ہم شعور رکھیں گے اور صورتیں بدل بدل کر ہم پڑھیں گے تو ہماری توجہ نماز پہ رہے گی، پھر ہماری توجہ کاروبار میں نہیں جائے گی، ہماری توجہ جو ہے دوسرے کاموں میں کم جائے گی۔ جب ہمیں نماز پر فوکس ہم کریں گے کہ میں نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اتنی صورتیں میں نے یاد کی ہوئی ہیں اور ان کو میں نے روزانہ اپنی نمازوں میں ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں وہ صورتیں یاد بھی رہیں گی، ان صورتوں کی دہرائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہماری نماز بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح مختلف دعائیں ہم پڑھیں گے، ابھی رکوع کی دعائیں ہم نے دیکھنی ہے، تو ان میں سے بھی مختلف دعائیں یاد کریں آپ۔ کبھی آپ کوئی اور دعا پڑھ لیں، کبھی کوئی اور دعا پڑھ لیں، اس کے ترجمے پر غور کریں تاکہ ہمارا ذہن نماز میں زیادہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ جو پڑھا ہے ایک تو درست تلفظ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، صحیح مخارج اور ادائیگی کے ساتھ ہم نے قرآن کو ٹھیک کرنا ہے، درست پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، اس پر تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر ہماری تلاوت میں کچھ خلل آ جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، جو سورت ہم نے پڑھنی شروع کی وہ سورت آ ہی نہیں رہی، ہمیں بھول جاتی ہے، حالانکہ یاد ہے لیکن بھول رہی ہے، یا ہمارا ذہن نماز میں نہیں آ رہا، کہیں اور جا رہا ہے، خلل آتا ہے نا، تو یہ خلل ڈالنے والا شیطان ہے، شیطان ہماری نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے،
میرے خیالات کہیں اور چلے جاتے ہیں، میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان، یہ شیطان ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا یقال له خنزب، اس کو خنزب کہا جاتا ہے، اس شیطان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا علاج بتایا، آپ نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، جب تو یہ محسوس کرے کہ تیرے خیالات کہیں اور جا رہے ہیں، نماز میں تو بھول رہا ہے، بعض اب ہم رکعت بھول جاتے ہیں کہ کتنی پڑھی ہیں، دعا بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں رکوع میں دعا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، پتہ نہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ ہو تو آپ نے فرمایا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے دائیں جو ہے کندھے کی طرف 3 مرتبہ تفل کرو۔ تفل کہتے ہیں ہلکا سا زبان سے ہوا بھی خارج ہو، تھوک کی طرح، اس طرح کہ ہلکا سا لعاب بھی ہو اور ہوا بھی خارج ہو، یہ بائیں کندھے کی طرف جو ہے ہلکا سا 3 مرتبہ یہ کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین یہ خیالات ختم کر دیں گے، اور شیطان کا جو اثر نماز میں ہو رہا ہے، وہ خلل اندازی کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 3 مرتبہ، اور یہ بار بار اگر خیالات آتے ہیں بار بار ہم کریں تو انشاءاللہ شیطان کے خیالات ختم ہو جائیں گے اور ہماری توجہ نماز کی طرف آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے یعنی یہ تلاوت اس انداز میں کرنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، دوسری سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے رفع الیدین کرنا ہے، یعنی دوبارہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اس کے متعلق ہم پہلے بھی دلائل دیکھ چکے ہیں، دوبارہ سے حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نافع جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، رفع الیدین کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس روایت کو مرفوع بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ اس پر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر رفع الیدین نہیں کرتے تو آپ مزید تحقیق کیجئے۔ آپ کے علم میں یہ ہے کہ دوسری مرتبہ جب یعنی رکوع میں جانا ہے تو رفع الیدین نہیں کرنا، یا سر اٹھانا ہے تو پھر رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس موضوع پر تحقیق کیجئے۔ آپ کو جو نوٹس واٹس ایپ پر دیے گئے ہیں اس میں آپ جو ہے بک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں مزید آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ اگر صحیح البخاری، صحیح مسلم حدیث کی کتابیں آپ کے پاس ہیں، ان میں آپ جو ہے کتاب الصلاۃ نکال کر آپ دیکھیں، ریسرچ کریں۔ اب دیکھیں نا، اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو رکوع میں جانے والا ہے وہ منسوخ ہو گیا، اگر منسوخ ہو جاتا تو صحابی تابی کو تو نہ بتاتے نا۔ جب ایک صحابی اب تابی کو بتا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں اور وہ آگے بتا رہے ہیں، اگر ایک چیز منسوخ ہو جاتی تو صحابی آگے نہ بتاتے، تابعین تک، تبع تابعین تک، محدثین تک یہ بات، یہ عمل نہ آتا۔ محدثین جنہوں نے حدیثیں بیان کی ان سے یہ عمل کرنا ثابت ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں پہلے قبلہ کس طرف ہوا کرتا تھا؟ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، لیکن منسوخ ہو گیا۔ لیکن کیا اب کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا نا، منسوخ ہو گیا۔ جب ایکم منسوخ ہو گیا تو صحابہ نے اس کے بعد کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح اگر یہ بھی منسوخ ہوتا رفع الیدین تو صحابہ کرنا چھوڑ دیتے اور وہ روایت نہ کیا جاتا۔ ہاں، بعض روایات میں سجدے والا رفع الیدین ملتا ہے کہ وہ پہلے تھا، منسوخ ہو گیا، اب کوئی کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کسی صحابی نے وہ بعد میں نہیں کیا، نہ وہ بتایا۔ تو اس لیے آپ مزید اس پر ریسرچ کریں، کوئی ایسا مسئلے کو ہمارے ہاں جو ہے وہ لڑائی کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، اس پر مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ ریسرچ کریں، آپ کو جو چیز صحیح سند سے، صحیح احادیث سے ثابت ملتی ہے، جس پر آپ کا دل اور یقین پختہ ہوتا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں آپ کو یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آنکھیں بند کر کے نہ رہیے، کیونکہ آپ اس کورس میں آ چکے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو مزید سیکھیے۔ صرف آپ جو ہے جس طرح آپ کے ابو نماز پڑھتے ہیں، امی پڑھتی ہیں، آپ کے محلے والے پڑھتے ہیں، اس پہ آپ نہ رہیں، بچپن میں جو سیکھی تھی اس پہ نہ رہیں۔ آپ دنیا میں کئی مزید جدید چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں، یہ موبائل، یہ لیپ ٹاپ، یہ ٹیکنالوجی ہم نہیں جب اس دور میں تھی، نہیں ہمارے والدین چلایا کرتے تھے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو جدید طریقوں کو استعمال کر کے ہم جو ہے اپنی نماز کو تو بہتر بنائیں، اس سے ہمارے سارے کام انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ تو آپ اس پر مزید جو ہے ریسرچ کیجیے۔ اس کے بعد ہم نے رکوع کے لیے جھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، یہ پلر میں سے ہے۔ نماز کا ایک پلر ہم نے پڑھا، قیام، ایک پڑھا سورۃ الفاتحہ کی
تلاوت کرنا۔ اب یہ تیسرا پلر، تیسرا رکن جو نماز کا ہے وہ کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ رکوع، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، اور رکوع میں اطمینان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا چور وہ ہے جو رکوع ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، رکوع میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا۔ رکوع میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس، اب پہلی چیز یہ دیکھیں کہ رکوع میں ہم نے ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ رکوع میں ہم نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں، اور ایسے رکھنے ہیں جیسے کہ پکڑنا ہے اس کو، جس طرح پکڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکبتئی، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے، کانہ قابض علیہا، ایسے رکھتے کہ جس طرح ان گھٹنوں کو آپ نے قبض کیا ہوا، پکڑا ہوا ہے۔ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح پکڑ کے رکھنا ہے اور رکوع کرنا ہے۔ اور رکوع میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنا ہے۔ دیکھیں پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے، درمیان سے اونچا نہ ہو، سر اونچا نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل، اور سر بھی اور پیٹھ بھی برابر ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں پیٹھ کو پھیلانا ہے، سیدھا کرنا ہے۔ جو بندہ اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز درست نہیں ہوتی۔ نماز کے رکن میں سے ہے پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، فزیکلی پرابلم ہے، سیدھی نہیں کر سکتے پیٹھ، تو الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، تو اپنی پیٹھ کو سیدھا کریں، اپنی پیٹھ کو پھیلائیں۔ سیدھی کیسے ہوگی؟ پھیلائیں، پیٹھ کو لمبا کریں، ایسے پھیلائیں آگے کی طرف۔ وَمْدُدْ ظَهْرَكَ، آپ نے فرمایا جب رکوع کرو تو اپنی پیٹھ کو پھیلا دو، پھیلاؤ گے تو وہ سیدھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ پکچر میں پیٹھ کو پھیلایا ہوا نہیں ہے تو سیدھی نہیں ہے، سر اونچا ہے اور پیٹھ اوپر سے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھوں کو بھی یہ پھیلایا ہوا ہے، ہاتھوں کو اس طرح نہیں پھیلانا، ہاتھ بھی سیدھے رکھنے ہیں، ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے۔ اور اس میں پھر رکوع میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یہ دعا پڑھنی ہے ہم نے 3 مرتبہ کم از کم۔ سبحانہ، پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بہت بلند ہے، عظمتوں والا ہے۔ دوسری دعا یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یاد کریں اس دعا کو بھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد تیسری یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزہ ہے، بہت مقدس ہے، رب الملائکہ، وہ ملائکہ کا رب ہے، والروح، جبریل امین کا رب ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس کو بھی یاد کریں۔ اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ سبحان، بہت پاک ہے وہ، ذی الجبروت، بہت بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، والملکوت، بہت بڑی بادشاہی والا ہے، والکبریاء، بہت بڑی بڑائی والا اور بادشاہت والا، والعظمہ، اور بہت عظیم ہے وہ رب۔ اب دیکھیں نا، سر جھکا کے اللہ کے سامنے یہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہی ہے۔ اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقل بها قدمی۔ اس دعا کو بھی آپ یاد کریں۔ اب چند ایک دعائیں تو یاد کریں نا، مزید دعائیں آپ جو ہے حسن المسلم میں یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھانا ہے، پھر سے سیدھے کھڑا ہونا ہے اور رفع الیدین کرنا ہے۔ وہی حدیث جو پہلے پڑھ چکے ہیں 2 بار، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارفع رأسک حتی تعدل قائما، یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جانا۔ یہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی نماز کا پلر ہے، نماز کے رکن میں سے ہے، ستونوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کھڑے ہو جانا ہے تو پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا لک الحمد، ان الفاظ سے بھی ثابت ہے، ربنا لک الحمد، اور ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے۔ یعنی دو طرح سے، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اور اس کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ ان میں سے آپ مختلف جو ہے چینج کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولک تیرے لیے ہر طرح کی تعریف، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صرف۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، اور دوسری دعا کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد سجدہ ہے، آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے مزید سجدہ، سجدے کے درمیان کی دعائیں، سجدے کی مختلف دعائیں، وہ بھی دیکھیں گے۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے، دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور ٹائم نکالیے، جس طرح آپ نے لیکچر سنا ہے آپ خود بھی پریکٹس کیجئے،
دعاؤں کا ترجمہ یاد کیجیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ سکھانے سے کیا ہوگا؟ جب آپ سکھائیں گے تو آپ کی غلطیاں بھی درست ہوں گی، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ اور دوسروں کے ساتھ بھی اس لیکچر کو شیئر کیجیے، ان کو شامل کیجیے، دعوت دیجیے کہ وہ بھی نماز کا دعائیں یاد کریں، اس کورس میں شامل ہوں، امتحان دیں، تاکہ ان کی نماز بھی بہتر ہو اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔